अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले सारों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, वीनस टीवी की तरफ से ईद मुबारक। एंड आई होप आप लोगों ने अपनी ईद बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय की हो। और मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आपके नेबर हैं प्लीज़ उनमें भी जाके अपनी खुशियाँ बांटें। आई होप किसी ने इस चीज़ को भी फॉलो अप किया हो। अब हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर साहब दो क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड के बिहाफ पे जी और जी। एक मेरा अपना क्वेश्चन है। जी जी। सर वो मेरा जो फ्रेंड है वो यूरोपियन नेशनल है और वो अपने भाई को स्पेन से बुलाना चाहता है। जी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उसका ये है कि उसका भांजा जो है पाकिस्तान में है 10 कुछ साल का, लेकिन वो मेंटली जेनी मजदूर है वो। तो वो चाह रहा है कि वो उसकी बहन सिस्टर वो बहुत परेशान है, वो उसको बीमार भी है, वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी, तो इसका क्या बनेगा? इधर उसको कोई अगवा करेगा वगैरह वगैरह, उसके ذहन में वो ख्याल आते हैं। और वो कहती है उसकी सिस्टर कहती है कि उसके लिए कोई ऐसी है, कोई ऐसी राह अपनाई जा सकती है कि वो उसको इधर वो ज़हनी मजदूर है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा अपना है कि मेरे जो फैमिली के वीज़े लगे हैं उधर पाकिस्तान से यूरोपियन नेशनल में और अक्टूबर तक वैलिड है। मैं ये सोच रहा अल्लाह ना करे अगर किसी वजह से वो अक्टूबर तक नहीं ट्रैवल कर सकते कोविड की वजह से, तो उनके लिए कोई ऑप्शन है? बाद में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या लॉ चेंज होगा या किस कानून के मुताबिक? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक देखें, यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। देखें, जहाँ तक बात आती है ये ट्रैवलिंग की, तो थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि यूरोपियन लॉ में पहले क्या होता था और अब क्या होना है, आई थिंक आपको उनको लाजमी कांटेक्ट करके पूछना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि नॉर्मली जब आप लोगों के वीज़े लग जाते हैं तो आपको एक स्टिकर लगता है कि जी आप 3 महीने में ट्रैवल करके आ जाएं। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने कंट्री के अंदर एंट्री मारनी होती है। और अगर किसी वजह से आप उस पीरियड के अंदर एंट्री नहीं मारते तो फिर आप होम ऑफिस को कांटेक्ट करते हैं और एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप होम ऑफिस से उस स्टिकर को रिवैलिडेट करवा लेते हैं। कि अब होम ऑफिस को कहते हैं कि जी मुझे नया स्टिकर इशू करके दें। अब यूरोपियन लॉ में जो पुराना यूरोपियन लॉ था, क्योंकि जो नया सिस्टम है वो अभी तक उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा अपनी पॉलिसी में, तो मेरे ख्याल से उनको ईमेल करके पूछना पड़ेगा। क्योंकि जो पुराना यूरोपियन सिस्टम होता था उसमें किसी वजह से अगर आपका स्टिकर गुम जाए या आपको जो वीज़ा मिला है ईयू रेगुलेशन के अंदर वो आपसे गुम जाए, तो वो कहते थे कि जी टोटली नई एप्लीकेशन डालें। जबकि बाकी जो इमिग्रेशन रूल के वीज़े होते थे उसमें कहते थे कि जी हम आपको नया कार्ड इशू करके दे देते हैं। लेकिन जब यूरोपियन लॉ का कोई कार्ड वगैरह गुमता था, मैं पुराने यूरोपियन रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो कहते थे कि जी नई एप्लीकेशन डालें, हम सिर्फ कार्ड रिन्यू करके नहीं देते। लेकिन क्योंकि ये एंट्री क्लियरेंस स्टैम्प की बात हो रही है, दे मस्ट बी अ प्रोसेस जिसके थ्रू वो आपको नया इशू करके दे दें। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप प्लीज़ उनसे ECO से जो FCO उनसे रब्ता करें कि जी इन सिचुएशन की वजह से वो अभी ट्रैवल नहीं कर पाती, तो हमें एक्सटेंशन चाहिए होगी इस वीज़े के ऊपर, तो उसका प्रोसेस क्या है। अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं जी आपको, जो कि अनलाइकली है बट आई हैव टू टेल यू दिस, कि अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं जी आपको टोटली नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तो फिर जारी बात है यूरोपियन लॉ के अंडर आपको पूरी रिक्वायरमेंट दोबारा मीट करनी है। लेकिन बिकॉज ऑफ जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स आई हैं, बिकॉज ऑफ अपेंडिक्स EU शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ कि जून के बाद उन्होंने वो डेडलाइन अप्लाई कर दी, इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो आपको बोलेंगे कि नई एप्लीकेशन रेस करें। देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड चांस कि वो आपको मुड़ के बोलेंगे कि ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो स्टिकर हमने आपको लगाया हम उसको एक्सटेंड करके दे देते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली आपके केस में, क्योंकि इट्स मच ईजी, जो इमिग्रेशन रूल के अंदर जिनके स्टिकर एक्सटेंड होने हैं, दैट इज़ मच ईजी। हम क्योंकि यूरोपियन लॉ की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ मेरे ख्याल से मैं आपको मशवरा तो नहीं दे सकता शो में, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ होम ऑफिस से रब्ता करके ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन ले लें। और मैं दुआ यही करता हूँ कि जिन जिन लोगों के वीज़े लगे हैं, बिकॉज सारी बात है रेड लिस्ट की वजह से दे डोंट वांट टू पे फॉर क्या कहते हैं होटल का ख़र्चा वगैरह, देन आई एम होपिंग कि पाकिस्तान अनकरीब लिस्ट से बाहर आ जाए। दैट इज़ इफ़ अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो ये तो चीज़ होगी पहली। तो प्लीज़ एक दफ़ा ईमेल करके उनसे वेरीफाई करवा लें। जहाँ तक बात आती है आपके दोस्त की, देखिए जो यूरोपियन नेशनल्स इस मुल्क में आ गए हैं,
تو پہلے تو میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ان کے لیے سچویشن کیا ہے، کیونکہ کافی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ جو یورپین نیشنل 31 دسمبر سے پہلے اس ملک میں آ گئے ہیں، ان کو یہ بولا گیا ہے کہ جو آپ کے ڈائریکٹ فیملی ممبر ہیں، میننگ آپ کے اسپاؤس ہے جس سے آپ کی شادی ہو گئی تھی 31 دسمبر سے پہلے، یا 2 سال سے آپ ان کے ساتھ 31 دسمبر سے پہلے ملک سے باہر رہ رہے ہیں بیفور یو کیم ان ہے، تو جون تک آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اپلائی ہوتا ہے پیرنٹس کے اوپر کہ اگر وہ آپ کے ڈپینڈنٹ تھے تو جون تک آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں ان کا انہوں نے ختم کر دیا ہے کہ اب اپینڈکس ای یو کے انڈر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلائی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے پاس فیملی پرمٹ ایشو نہ ہوا ہو، جو ای یو ریگولیشن 2016 کا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ای یو ریگولیشن 2016 کا پرمٹ صرف اس کو مل سکتا تھا جس نے اپلیکیشن 31 دسمبر سے پہلے ڈالی ہو، لیکن اگر کسی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جو ملک سے باہر ہے اس نے 31 دسمبر سے پہلے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن انڈر ای یو ریگولیشن 2016 نہیں ڈالی تو اب انڈر اپینڈکس ای یو وہ اسپانسر نہیں ہو سکتا۔ سو ان ادر ورڈز انہوں نے انڈائریکٹلی یہ بولنے کی کوشش کی ہے کہ جی اگر 31 دسمبر سے پہلے آپ نے انڈر ای یو ریگولیشن 2016 ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن ڈال دی تھی تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، لیکن اپینڈکس ای یو کے انڈر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے انلیس ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ آلریڈی ایشو ہو گیا ہو۔ تو کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اب وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو اسپانسر نہیں کر سکتے۔ اب جہاں تک بات آ جاتی ہے جو ان کی بھانجی ہے، تو ظاہری بات ہے ای یو لا بھانجی پہ بھی اس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا، لیکن اگر ہیومن رائٹس کے اوپر کرنا ہے یا اس بیسس پہ کرنا ہے، کچھ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی ہم ان کی لیگل گارڈین شپ لے لیتے ہیں، تو وہ ایک ٹوٹلی ایک الگ کیس بن جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کے لیے وہ پہلے کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں، ان سے بات چیت کریں، تو پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ جی کیا پروسیس ہوتا ہے ہیومن رائٹس پہ یا کیا پروسیس ہوتا ہے اگر وہ لیگل گارڈین شپ لیں۔ صرف میں اتنا عرض کر دوں، اس ٹائپ کے سینیریو میں جہاں آپ ماں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اٹس ویری ڈیفیکلٹ آن ہیومن رائٹس۔ اس ٹائپ کے سینیریو میں جہاں آپ لیگل گارڈین شپ کسی کی لینا چاہ رہے ہیں، آپ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو، تو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ اسٹریٹ فارورڈ پروسیس نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لوکل کاؤنسل یو کے سے اپنا اپروول لینا ہے، ایک دفعہ اپروو ہو جاتے ہیں اس کے بعد باقی سارے پروسیس ہوتے ہیں، یہ اگر آپ ڈائریکٹ اڈاپشن لے رہے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کسی ایجنسی کے تھرو جا رہے ہیں تو دے اسسٹ یو ود آل دس پیپر ورک۔ تو کہنے کا میرا ان اے نٹ شیل مطلب یہی ہے کہ اس ٹائپ کے سینیریو میں آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے، اور وہ پھر آپ کی چیزیں پوچھ کے، آپ کے میں کزن کی جو آپ کے دوست ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ پھر ان کو بتائیں گے۔ لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا یہ سینیریو ہے، کیونکہ کافی لوگ جو ای یو سیٹل اسٹیٹس کے اوپر ہیں ان کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ جی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلائی کریں نہ کریں۔ تو اس کا صرف یہ ہے کہ اگر ای یو ریگولیشن 2016 پہ آپ کا کارڈ ایشو ہوا ہے تو پھر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلائی کر سکتے ہیں انڈر اپینڈکس ای یو جو نیا والا ہے، ادروائز نہیں۔ سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طارق بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ جی طارق بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ جب اسپاؤس ویزے کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں جی تو اسی دوران ساتھ میں ہی وہ جو ٹی بی ٹیسٹ ہے وہ بھیج دیتے ہیں کہ وہ جب فائل چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 6 سے 7 ماہ لگا دیتے ہیں جواب دیتے ہوئے، جی وہ بعد میں ادھر پڑا ایکسپائر ہو جائے، پھر وہ کہیں کہ جی ہمیں نیا کروا کے بھیجیں، تو اس کا بیسٹ وے بتا دیں کہ وہ بیسٹ وے کیا ہے، اور جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے نا پلیز ان کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا اسپاؤس ویزے کے۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں جہاں تک ٹی بی ٹیسٹ کی بات ہے کہ جب آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے تو اس وقت آپ نے ٹی بی ٹیسٹ پرووائڈ کر دینا ہے۔ بہت میں نے وہ میرے خیال سے 1 یا 2 ہی کیس سنے ہوں گے کہ ہوم آفس نے بعد میں دوبارہ ٹی بی ٹیسٹ مانگا ہو۔ نارملی وہ پھر ڈیسیجن ہی دیتے ہیں، اور اگر وہ ڈیسیجن آپ کے حق میں دے دیں تو وہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ دے دیتے ہیں، اور اس پہ اسٹکر لگا ہوتا ہے کہ جی آپ ٹریول کر سکتے ہیں سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر۔ تو دوبارہ وہ ٹی بی ٹیسٹ نہیں مانگتے انلیس خدا نخواستہ جو فرسٹ ٹی بی ٹیسٹ ہے اس میں کوئی کوالیفائنگ رپورٹ ہو جو اس بات کو ڈیمانڈ کرے کہ دے وانٹ ٹو نو این اپ ٹو ڈیٹ رپورٹ لیں آپ سے کہ ہاں جی 6 مہینے گزر گئے، نئی رپورٹ دیں تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور
انفیکشن وغیرہ تو آپ کو نہیں ہے کیونکہ وہ کوالیفائڈ رپورٹ ٹی بی کی کبھی کبھی مل جاتی ہے. لیکن جو اسٹریٹ فارورڈ کلیئر رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر میں نے سنا نہیں ہے, آئی بی آنیسٹ ود یو, کہ انہوں نے دوبارہ رپورٹ مانگی ہو آفٹر 6 months جب رپورٹ ختم ہو جاتی ہے, بیکاز ظاہری بات ہے جو ویلیڈیٹی ہے ان رپورٹس کی وہ 6 month کی ہے. مے بی 1-2 کیسز میں جہاں کوالیفائڈ رپورٹس ہوں جہاں وہ مانگیں. اب آ جاتے ہیں ہم ڈاکومنٹس کے اوپر. دیکھیں جو آپ کسی کے لیے جب اسپاؤس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو جو مینلی ڈاکومنٹس کی کیٹیگری ہے وہ 3 حصوں میں آتی ہے. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹ. فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی میں کمپلیٹ لسٹ تو اس شو میں نہیں دے سکتا, البتہ میں آپ کو اتنا ضرور بولوں گا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو کیسے پورا کریں. آئے آپ سیلف امپلائمنٹ, سیونگز, پینشن انکم اور 1-2 اور طرح کی قسمیں ہوتی ہیں آپ جس کے تھرو فیوچر انکم اس کے تھرو یوز کرنا چاہتے ہیں. تو ہر ایک کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے. تو میرے خیال سے شو کا یہ فارمیٹ تو نہیں کہ میں ہر ایک کو شروع ہو جاؤں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ آپ کے لیے کہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کس طرح کما رہے ہیں, اور ڈپینڈنگ آف دا موڈ آف انکم وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ لسٹ ہے, اور پھر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ پہلی ہوگی بات فائنینشیل. سیکنڈ ہے وہ ریلیشن شپ کے اوپر ہے. وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے, اگر آپ پاکستان سے فار ایگزامپل میرج سرٹیفکیٹ نادرا کا دے دیں تو کنفرم کر دیتا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ جینوئن ہے. صرف ایک چیز لوگوں کو بولی جاتی ہے کہ اگر آپ کے میرج اینڈ آپ کے ویزا اپلیکیشن میں بہت زیادہ گیپ آ گیا ہو, 2 سال 3 سال, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کو پروف کر کے دے دیں کہ آپ کی ریلیشن شپ ابھی بھی سبسسٹنگ ہے. میننگ اگر آپ پیسے بھجوا رہے تھے, چیٹ کر رہے تھے اپنی بیوی سے, تو وہ ساری چیزیں ساتھ پرووائڈ کر کے دیں. آخری چیز, اور ناٹ آخری چیز بٹ ایک اور جو کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکوموڈیشن. تو وہ اگر آپ کے پاس رینٹ پہ اپنا گھر ہے یا آپ اون کرتے ہیں تو آپ اکوموڈیشن کا وہ شو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, کزنس کے ساتھ رہتے ہیں, فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, ایک اور میننگ یور پیرنٹس, تو پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ ہوم انسپیکشن رپورٹ ساتھ پیش کر دیں جو ایک اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو بنا کے دیتا ہے. تو یہ کور چیزیں ہیں جو ساتھ دینی ہوتی ہیں. آف کورس آپ کی پارٹنر کی طرف سے وہ وہاں سے اپنا ٹی بی ٹیسٹ اینڈ انگلش ٹیسٹ جو پاس کرنا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں. تو یہ ان اے نٹ شیل میں نے آپ کو سمری بتائی ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک میں یہ نہیں کہتا کمپلیکیٹڈ اینڈ کمپلیکس میٹر ہے لا کا یہ اسپاؤس ویزاز, لیکن اکثر لوگ جو مار کھاتے ہیں وہ انکم کے ڈاکومنٹس کے اندر تھوڑا سا ان کو ایشو ہوتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کی انکم کا موڈ پوچھ کے آپ کو بتا سکے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو انکم کے ساتھ لگانے, بیکاز باقی سارے ڈاکومنٹس آر پریٹی اسٹینڈرڈ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ بھائی, میں بالکل خیریت سے. تھینک یو سو مچ. مجھے ابھی کان میں یہ بھی بولا ہے نیل نے کہ طارق بھائی پلیز آپ نے آنسر دینا ہے کال کے, مطلب کال سوال سننے کے بعد بریک کے بعد آپ نے آنسر دینا, کیونکہ بہت گھبراتے ہیں جس ٹائپ کے میں آنسر دیتا ہوں پیچھے. ہاں بولے, آپ سوال پوچھیں پھر میں آپ کو بریک کے بعد جواب دوں نہیں گا. طارق بھائی سوال نہیں ہے, بس میں نے آپ کو بس آپ کے شو کے لیے جو تھے وہ گڈ وشز کرنی تھی. بیسیکلی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا روزوں سے پہلے سی سی جی سے ریلیٹڈ, جو میں نے اپنی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا تھا. تو آپ نے اس کے لیے مجھے بتایا تو پازیٹیو جواب دیا تھا, تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا سٹیزن شپ جو ہے نا وہ اپروو ہو گئی ہے. جی تو یہ تھا کہ میں نے کہا کہ چلے میں آپ کو بھی مبارکباد دے دیتا ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کے آفس آؤں گا تو پھر لمبی گپ شپ لگائیں گے. تھینک یو سو مچ. اور میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات میں آپ ساروں کو بتا دوں, جو آپ کبھی کبھی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا جو بارڈر کے کیسز ہوتے ہیں اور آپ بولتے ہیں یقین کریں یہ آپ نے کسی اچھے بندے کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہوگا, ماں کی دعا کے بعد, باپ کی دعا کے بعد, تو آپ لوگوں کے کام ہوئے ہیں, ٹو بی ویری فرینک ود یو. سو اینی وے تھینک یو سو مچ. آپ کالز کرتے ہیں شو کے اندر, مجھے پتہ ہے تھوڑے کالرز ویٹ بھی کر رہے ہیں. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے ٹیک سم مور کالز, میں باقی سوالوں کے آپ کے جواب دوں گا امیگریشن کے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. طارق صاحب عمران بول رہا ہوں. جی عمران. میرے 2-3 کوشچن ہیں. میری ایک فرینڈ ہیں سلوواکیہ سے آئی تھی 2005 میں, اور یہاں پہ پھر انہوں نے کام شام نہیں کیا, تھوڑی دیر کام کیا, لیکن ابھی آ کے ان کو وہ تھرو رہتی رہی ہیں یو کے میں. ابھی فیبرری میں ان کو سیٹل اسٹیٹس مل گیا, یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یو سیٹلمنٹ اسکیم میں. ٹھیک ہے. اور اسی دوران ان کے 2 بچے یہاں پہ پیدا ہوئے, ایک ہے 14 سال کا, ایک 12 سال کا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا, پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ وہ بچے کیا برٹش ہیں, کیونکہ 12 اور 14 سال ہو گئے ادھر ہی رہتے ہوئے, جی اور ادھر ہی رہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. دوسرا اگر نہیں ہے تو ان کا
سیٹل اسٹیٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس آئی ڈی کوئی نہیں ہے, پاسپورٹ بھی کوئی نہیں بنایا انہوں نے, اور آئی ڈی بھی نہیں, صرف برتھ سرٹیفکیٹس ہیں. تو کیا اس پہ اپلائی ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ ان کا بھی 30 جون سے پہلے کرنا پڑے گا. یہ 2-3 کوشچن آپ پلیز بتا دیجیے گا ذرا. شکریہ. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. ایک چیز میں آپ کی اگنور کروں گا کیونکہ آپ نے کہا وہ کام کریں تھی نہیں کریں تھیں. گزاری بات ہے جب ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں 5 سال لگاتار, اونلی دین وہ ان کو سیٹلمنٹ دیتے ہیں. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب انہوں نے اپنی سیٹلمنٹ اپلائی کی اور ان کو سیٹلمنٹ مل گئی تو انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے اندر اپنے بچوں کو ڈپینڈنٹ کے طور پہ کیوں نہیں ڈالا؟ بیکاز ایو لاء کے انڈر جب آپ کو اپلیکیشن آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بچے ساتھ ہی انڈیفینٹ لے لیتے ہیں, لیکن مے بی آپ یہ چاہ رہے تھے کہ بچوں کی ڈائریکٹ رجسٹریشن ہو جائے ایز برٹش سٹیزن. تو میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے. بیکاز پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑے سے ایو والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز ایو لاء کے تحت سب کچھ فری میں ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں یا بچوں کی رجسٹریشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ان کو فیس دینی پڑتی ہے ان ایکسیس آف تھوڑا سا بٹوین 11 آئی تھنک 1000 سم تھنگ ہے, مجھے پلیز کوٹ نہ کیجیے گا اس کے اندر. تو اگر آپ یہ بات کریں کہ بچوں کی رجسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے اس ملک میں پیدا ہوں, اگر اس وقت ماں باپ میں سے کسی کے پاس انڈیفینٹ برٹش سٹیزن شپ نہیں ہے تو بچے ایٹ برتھ برٹش نہیں ہوتے, تو بچوں کی پھر بعد میں رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے برٹش سٹیزن شپ کے لیے. تو یہ جو ان کے 2 بچے ہیں, اب یہ 2 طریقے سے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ بچے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اینڈ دے آر ایج 12 and 14, تو اس کا ایک قانون رجسٹریشن کا یہ ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ کا کہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوں اینڈ کنٹینیوسلی اپنے پہلے 10 سال انہوں نے اس ملک میں گزارے ہوں, کنٹینیوسلی دیٹس دا کنڈیشن, تو وہ پھر رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک رجسٹریشن اپلیکیشن ہوتی ہے جو آپ اپلائی کرتے ہیں اور وہ آگے سے سرٹیفکیٹ ایشو کر کے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ بچہ برٹش سٹیزن ہے, اور پھر آپ اس کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک اور طریقہ رجسٹریشن کا یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوں اور بعد میں ان کے پیرنٹس کے پاس کسی ایک کے پاس بھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جائے تو پھر وہ بچے اپلائی کر سکتے ہیں رجسٹریشن. وہ سیکشن ڈفرینٹ ہے. تو کہنے کا مطلب جہاں تک ان بچوں کی بات ہے وہ یا 10 ایئر والے پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا وہ یہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں آن دا بیسس کہ جی جب پیدا ہوئے تھے ماں کے پاس انڈیفینٹ نہیں تھا, بعد میں آیا ہے تو ہمیں اس طریقے سے رجسٹریشن کریں. تو یہ ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں ہوتے ہیں سیکشنز, کیونکہ جب رجسٹریشن کا فارم بھرتے ہیں تو اس میں سیکشن دینا ہوتا ہے, تو اٹس اپ ٹو یو آپ کون سا چوز کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کے ایک اور سوال کا جواب دوں. ایک چیز آپ کے دماغ میں اگر ابھی آئی نہیں بعد میں آئے گی, کیونکہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے, میں اس کا بھی جواب دے دوں. کچھ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں طارق بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ جو رجسٹریشن کی فی ہے وہ فری ہو جائے گی, یا ہم نے سنا تھا رجسٹریشن 374 پاؤنڈز ہو جائے گی. بیکاز پہلے یہ کورٹ میں کیس تھا جوڈیشل ریویو کے اندر, میں اس پہ ایک ویڈیو بھی کر چکا ہوں. بعد میں یہ کورٹ آف اپیل میں کیس کیا جہاں دونوں جگہ ہوم آفس کو بولا گیا جج کی ریکمنڈیشن کی جی یہ ان لافل ہے جو آپ آلموسٹ 1100 پاؤنڈ چارج کرتے ہیں رجسٹریشن کا. لیکن اب وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا. بالکل ہوم آفس چاہے تو انٹرم بیسس پہ پالیسی نکال سکتا ہے کہ ہم رجسٹریشن فری میں کریں گے, یا ایٹ لیسٹ آپ کو ڈسکریشن دے دے کہ ہاں جی اگر آپ کو فائنینشیل ڈیفیکلٹی آپ ہمیں اپلائی کریں فی ویور کے لیے, لیکن ابھی ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے. تو اگر آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ شاید 1100 پاؤنڈ فیس گر کے 374 یا 0 ہو جائے, تو مجھے نہیں پتا آپ کو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن ظاہری بات ہے بچوں کی جو ایج ہے آگے انہوں نے یونیورسٹی بھی جانا ہے, اینڈ اف یو تھنکنگ کہ نہیں ہم ان کی رجسٹریشن کروا دیں تو پھر یو ول ہیو ٹو پے دیٹ پرائز جو آلموسٹ اپلیکیشن فی ہے, اور آپ کو رجسٹریشن کے لیے پھر اپلائی کرنا پڑے گا. جہاں تک بات آتی ہے اس کی پاسپورٹ کی, دیکھیں جب بھی آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو سیکریٹری آف اسٹیٹ کہتا ہے کہ جی ہمیں ویریفائی کریں یا پروف کریں کہ یہ آپ ہی ہیں جو اپلائی کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی یہ بالکل ہوتا ہے لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنا ایکسپائرڈ پاسپورٹ یوز کرتے ہیں, لیکن اگر بالکل نہیں ہے پاسپورٹ تو پھر آپ کو سیکریٹری آف اسٹیٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ پاسپورٹ کیوں نہیں پیش کر سکتے. تو ایز لانگ ایز آپ کی ایکسپلینیشن پلازیبل ہے, دیر از اے ڈسکریشن ود ان دی ایپلیکیشن کہ ہاں جی ہم آپ کی ایپلیکیشن کو ایکسیپٹ کریں گے اونلی آن برتھ سرٹیفکیٹ. لیکن آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا سیکریٹری آف اسٹیٹ کو کہ کیوں کنٹری آف نیشنلٹی کا پاسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, یا کسی بھی نیشنلٹی جو اپلیکیبل تھی ان بچوں پہ کیوں ان کا پاسپورٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. بیکاز ہوتا یہ نا کہ کبھی کبھی سرٹن کنٹریز میں بچے چاہے دنیا میں کہیں بھی پیدا ہوں, اگر ماں باپ کے پاس نیشنلٹی ہے تو آٹومیٹکلی بچوں کے پاس بھی ہوتی ہے, انہوں نے صرف اپلائی کر کے اپنا رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے فرام دا لوکل کونسلیٹ.
تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور اگر آپ مطمئن کر سکتے ہیں ہوم آفس کو تو بالکل وہ یہ اپلیکیشن وداؤٹ پاسپورٹ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں رجسٹریشن کی. سو آئی وش آپ کو کلیئرفائی ہو گئے ہوں یہ سارے پوائنٹس. ایک اور چیز ہے، اگر بعد میں اس کے بارے میں آتا ہے، نیڈڈ سم مور انفارمیشن آن دیٹ، لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب ماں بھی اپنی نیشنلٹی اپلائی کرے گی تو وہ اپنی اپلیکیشن کے اندر ڈپینڈنٹ کے طور پہ اپنے بچے ایڈ کر سکتی ہے. اس کا ایک ڈفرینٹ سینیریو، وہ ایک ڈفرینٹ ڈسکریشن کے اوپر اپلائی ہوتی ہے وہ چیز، لیکن یہاں بچے اپنی رجسٹریشن ویسے بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں میں سے ایک روٹ وہ اپنا سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کے، آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی کلیئرفیکیشن مل گئی ہو. اگلے کالر کی طرف آپ چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق صاحب. جی طارق صاحب، میں نعیم ہوں برسٹل سے. میرا یہ سوال ہے جی کہ میں ٹیئر 2 پر ہوں اور میرا ویزا جو ہے ایکسپائر ہو رہا ہے 12 نومبر کو. تو لیکن میرے جو 5 سال ہیں وہ ٹیئر 2 کے اوپر، میرے 5 سال پورے ہو رہے ہیں 10 دسمبر کو. تو کیا میں 12 نومبر کو انڈیفینٹ کی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں، یا مجھے ایکسٹینشن لے کے تو پھر بعد میں جب میرے 5 سال پورے اسٹے کے ہو جائیں گے، ایکچوئل اسٹے 5 سال یو کے اندر، تو پھر مجھے اپلائی کرنا چاہیے؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ میرے بھائی. دیکھیں، یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے اپلائی کریں، بیکاز آپ کو سرٹن اپنی چیزیں میٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گریس پیریڈ کی بات آپ بول سکتے ہیں، لیکن اس از سلائٹلی شارٹر دین دا گریس پیریڈ اٹ سیلف. تو میں لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ امیگریشن کے اندر کہ کمپلیکیشنز کریٹ نہ کریں اپنے کیس کے اندر. تو مہربانی کر کے اگر آپ پہلے ایکسٹینشن لے لیں ایک دفعہ اور دین آرام سے اپنی سیٹلمنٹ اپلائی کریں تو دیٹ وڈ بی بیٹر فار یو، بیکاز ویسے بھی سیٹلمنٹ کے وقت آپ کو آپ کے امپلائر سے لیٹر چاہیے کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے. اور گریس پیریڈ سے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ تھوڑا سا شارٹ ہیں آئی تھنک. اگر نہیں بھی ہیں تو گریس پیریڈ جو یوز ہوتا ہے، آئی پریفر یوزنگ دا گریس پیریڈ جب آپ کے پاس ویزا ابھی بھی ہو. ڈو ناٹ یوز دا گریس پیریڈ جب آپ کا ویزا ویسے ہی ایکسپائر ہو رہا ہو. تو پھر بہتر یہ، اگین میں یہ نہیں کہتا اگر ہم نٹی گریٹی چیزیں جا کے چیک کرنا شروع ہو جائیں، آف کورس I'll have to check some more things on that. تو دیر could be کہ ہاں یار ہم اس کو گریس پیریڈ کو یوز کر سکتے ہیں. بٹ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ when you're at the finishing line تو آپ کیوں رسک لیتے ہیں، انلیس آپ کہیں کہ نہیں جی میں نے ہر حال میں یہ رسک لینا ہے بیکاز کوئی ایشوز ہیں امپلائر کے ساتھ جو مجھے فورسی ہو رہے ہیں اگلے کچھ مہینے میں آ جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے نکلوں. تو وہ ایک الگ میٹر ہے. اس کے لیے اگین آپ کو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو یہ جو آپ رسک لینے لگے ہیں اس کا آپ کو بتا دیں کہ اگر ریفیوزل آتا ہے تو کیا کیا آپ کے پاس آپشنس آ سکتی ہیں. تو دیٹ سم تھنگ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ زیادہ گریس پیریڈ یوز کرنا چاہیے اگر ویزا بھی آپ کے پاس ویلڈ ہے. اگر ویزا ختم ہو رہا ہے اینڈ یو یوزنگ دا گریس پیریڈ ان دیٹ ویزا، تو آئی تھنک آپ کو اس کو ایک سیکنڈری لک دینی چاہیے اینڈ دین انالیسس کریں کہ یہ رسک از ورتھ اٹ اور ناٹ. میں اگین بولتا ہوں کہ پرپس اس شو کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایڈوائس دی جائے، شو کا پرپس ہے کہ آپ کو انفارمیشن دی جائے. تو انفارمیشن یہی ہے کہ اگر آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے بات کریں تو وہ مے بی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ابھی بتا نہیں سکتے، دین دے کین ٹیل یو کہ یہ رسک لینا چاہیے گریس پیریڈ کا یا نہیں. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طارق بھائی، اقبال بات کر رہا ہوں الفٹ سے. وعلیکم السلام اقبال جی، بولیں. طارق بھائی آپ سے پوچھنا تھا، میری وائف کی ہیئرنگ ہے ہیومن رائٹس کی سیکشن 8 انڈر فیملی لائف کی. جی تو اس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ سکسیس کے چانسز ہیں اگر ان کو مطلب بیسکلی صرف اگر جو ڈاکومنٹس انہوں نے مانگے ہیں وہ دیں اور بچوں کے پاسپورٹس دے دیے جائیں. اس کے علاوہ آپ کے بچوں کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جی وہ برٹش نیشنل ہیں جی. اوکے اوکے. ہیئرنگ کب ہے؟ سوری ہیئرنگ کب ہے آپ کی؟ نیکسٹ منتھ ہے جی 20 کو. اوکے. دیکھیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جنرلی میں ایک بات کرتا ہوں، اسپیشلی یہ بات آتی ہے اپلیکیشن کی، یہ بات آتی ہے خاص طور پہ ہیئرنگس کی. میں بہت گھبرا جاتا ہوں پرسنلی جب لوگ مجھے یہ بولتے ہیں فون کر کے کہ جی ہماری اپلیکیشن میں، مطلب ہماری ہیئرنگ کے اوپر، اپلیکیشن پہ نہیں کوئی اپلیکیشن پہ آپ ہیئرنگ پہ جی ہمارا میرٹ کیا ہے، ہم جیت سکتے ہیں یا نہیں جب ہیئرنگ میں 1 ہفتہ رہ جائے یا 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ رہ جائے. بیکاز یہ میرا ایک پرسنل ویو ہے، پلیز ڈونٹ اپلائی دس ویو آن ادر پیپل. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اگر آپ ہیئرنگ پہ جانے لگے ہیں تو آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیس میں میرٹ کتنا ہے، آپ کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیس میں شارٹ فال کیا ہے اور چانسز کیا ہیں، یعنی کہ آپ اتنے طریقے سے پریپیئر ہونے چاہیے.
تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جس کی بھی ہیئرنگ آ رہی ہے, میں اب آپ کے لیے بات نہیں کر رہا, ہر ایک کے لیے بات کر رہا ہوں, کہ جن کی بھی ہیئرنگ آ رہی ہے پلیز پراپر پریپیئر ہو کے کورٹ میں جائیں, بیکاز اپارٹ فرام کہ میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں, وہ ایک سیپریٹ سینیریو. آئی ایم ویری شاک کہ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہیئرنگ میں جا رہے ہوتے ہیں بٹ دے ناٹ ویل پریپیئرڈ فار دا ہیئرنگ, کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے یہ سوال پوچھے جائیں گے. آپ کا کیس ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہوم آفس اس کیس کو اسیس کرے گا. اور جہاں تک تھوڑے سے اسٹرانگ کیسز ہوتے ہیں کہ جی بچے انوالو ہیں, تو میں اپنی بات کر سکتا ہوں یا سرٹن پریکٹس کی بات کر سکتا ہوں کہ اٹ از آلویز اچھا ہوتا ہے کہ آپ ہوم آفس کے پیچھے پڑ جائیں, بیکاز ہوتا یہ ہے ہیئرنگ سے پہلے کہ ایک ہوم آفس کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہیئرنگ سے پہلے ریویو کرتا ہے کیسز کو. میں اب اپنی بات کر رہا ہوں, میں کیا چیز دیکھتا ہوں ہیئرنگ کے اندر. تو ریویو جب کرتا ہے ہوم آفس تو وہاں بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ آپ ہوم آفس کو پکڑ لیں کہ جی ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے, وائی یو ٹیکنگ می ٹو کورٹ. بچے برٹش ہیں, بڑے آرام سے سیکشن 117B اپلائی ہوتا ہے, پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے, بایولوجیکل مدر ہے, I'm just assuming now کہ یہ ساری چیزیں ہیں, تو وائی آر وی گوئنگ ٹو کورٹ, سیٹل کریں جی ادھر. تو وہ کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہوم آفس کا اپیل ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہیئرنگ سے پہلے ہی کوئی آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, اور سم ٹائمز دے گیو یو دا گڈ نیوز. تو میں یہ نہیں جانتا آپ کے فیکٹس کیا ہیں کیس کے, مجھے بالکل بھی نہیں پتہ. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر ایک کے لیے کہ ضرور ہیئرنگ سے پہلے پش کریں اپنے لیگل ریپرزینٹیٹیو کو کہ ہوم آفس سے ٹرائی کرے کہ ہیئرنگ سے پہلے ریکنسیڈر ہو جائے ان کا کیس, پہلی چیز. سیکنڈ چیز میں ہمیشہ بولتا ہوں لوگوں کو پلیز کہ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں یہ نہ بولا کریں جی پوچھیں کہ قانون کیا کہتا ہے, کیا چانسز ہے میرے کیس کے, بیکاز قانون بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. جن کے پاس ایکسپیرینس ہے ان کو پورا پتہ ہوتا ہے, بیکاز 100 کے قریب کیسز پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ یار ایک چیز کس طریقے سے اپلائی ہوتی ہے. ہاں نئے کیسز بھی بنتے ہیں, تبھی تو کیسز کورٹ آف اپیل میں جاتے ہیں, لیکن آپ کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے, ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز تیاری پوری رکھیں اپنی. ہاں یہ جب آپ نے بات بولی ہے کہ میرے برٹش بچے میں نے کیوں پوچھا, تو دیٹ از اے ویری اسٹرانگ کیس اگر وہ بایولوجیکل مدر ہے. لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ پھر ہوم آفس نے ویزا کیوں نہیں دیا. بٹ کیونکہ میں آپ کا کیس نہیں لڑ رہا اور ہمارا اس شو کا فارمیٹ بھی نہیں ہے, بٹ آئی تھنک میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ یار بہت اسٹرانگ کیس ہے بیکاز میں نے پڑھا نہیں. بٹ میں اس لیے گھبرا جاتا ہوں کہ ایٹ دس اسٹیج اگر آپ کی ہیئرنگ کو صرف ایک منتھ رہ گیا, میننگ آپ نے بنڈلز وغیرہ سارے دے دیے ہیں, اپنی ساری اسٹیٹمنٹ بنا کے دے دی ہے, وائی یو آسکنگ اب کہ جی میرا میرٹ کیا ہے کیس میں, یو شوڈ بائی ناؤ نو دس. تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیگل ریپرزینٹیو کے پاس جائیں اور ڈسکس کریں اپنا کیس کہ ہاں جی میرے کیس میں کتنے میرٹ ہے, کیا شارٹ فال ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شارٹ فال ہوتا ہے کیونکہ دیکھو آپ کی لائف ہے. میں کبھی کلائنٹ میں بول نہیں سکتا, میں ایک بات کروں, میں کہتا ہوں جی یہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہے, تو ایک دم آگے سے بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ چیز مجھ پہ اپلائی ہوتی ہے. تو دوز آر دا تھنگز یو نیڈ ٹو ڈسکس اینڈ اپلائی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر شکریہ سر, آپ کا پروگرام بہت اچھا آتا ہے, میں سنتا رہتا ہوں. بڑی مہربانی. میں نے وائف کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہے پہلی بار جی 4 ویک ہوئے, اور فنگر پرنٹ بھی ہو گئے جی. ہر چیز میری اس وقت میری تنخواہ ٹھیک تھی 90,000, لیکن انفارچونیٹلی میرا کام ابھی ختم ہو گیا ہے, جاب ختم ہو گئی ہے. جی لیکن اپلائی کے وقت تو میری جاب تھی, سارے ڈاکومنٹ بھیجے تھے. اس میں کوئی فرق پڑے گا ابھی؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں اگر آپ نے فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے تو وہ میٹ کرنی ہے پوائنٹ آف اپلیکیشن پہ. تو اگر خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی جاب کو ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو آپ کا کٹ آف پوائنٹ ہے, یعنی کہ جہاں آپ کی کلاک رک جاتی ہے, وہ اس وقت رک جاتی ہے جب آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہے. بیکاز ڈیٹ آف اپلیکیشن میں ہوم آفس نے یہ اسیس کرنا ہے کہ اپلیکیشن کے وقت آپ انکم ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے تھے, یعنی ہوم آفس نے ڈیٹ آف ڈیسیجن کے وقت چیک نہیں کرنا. تو وہاں تھوڑی سی آپ کے حق میں بات چلی جاتی ہے کہ نہیں یار آپ نے ڈیٹ آف ڈیسیجن پہ یہ چیک نہیں کرنا کہ میری انکم پوری ہو رہی ہے, یعنی ڈیٹ آف اپلیکیشن پہ چیک کرنا ہے. سو اس فارمولے کے تحت اگر آپ کی کسی وجہ سے انکم اب گر گئی ہے تو وہ اس اپلیکیشن کو افیکٹ نہیں کرتی. ہاں اگر خدا نہ خواستہ وہ اپلیکیشن کی وجہ سے ریفیوز ہوتی ہے اور آپ کورٹ میں جاتے ہیں, تو اگر آپ کورٹ میں یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ایٹ دا ڈیٹ آف دا ہیئرنگ میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرتا ہوں, تو اس وقت ان چیزوں کی کنسیڈریشن ہوگی. لیکن اگر آپ کورٹ میں جا کے ڈیٹ آف اپلیکیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر بیچ کے پیریڈ میں جو آپ کی انکم ڈراپ ہوئی ہے وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. دس از ہاؤ اٹ از. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. مجھے کار میں بتایا جا رہا ہے طارق بھائی وہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیٹس گو آن اے بریک.
ब्रेक से वापस आके आई थिंक हमारा आखिरी सेशन होगा. वी गोइंग टू टेक सम मोर कॉल्स और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकूँ मैं लूँ. सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी तारिक भाई, मैं साबिर बोलूँ. जी साबिर बोलें भाई, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी तारिक भाई, मुझे नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे 20 इयर्स हो जाएंगे. जी उसके लिए मैंने पूछना चाह रहा था कि मुझे उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए. ओके. और क्या मैं फास्ट फूड में जा सकता हूँ इसमें, और कितना टाइम लगेगा इसमें, बस ये मेरा क्वेश्चन है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मेरे भाई. जो 20 ईयर एप्लीकेशंस होती हैं ये नॉर्मली ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस होती हैं FLRFP के ऊपर. जहाँ तक बात है प्रीमियम का, तो आजकल बड़ा इशू हुआ है प्रीमियम सर्विस के ऊपर. तो डिपेंड करता है कि जब आप भर रहे होंगे तो प्रीमियम सर्विस अवेलेबल है या नहीं नेक्स्ट मंथ, तो उस पर वो सारा डिपेंड करेगा. जहाँ तक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. बिकॉज जहाँ आपने इतना पेशेंटली वेट किया है 20 साल के लिए अपने स्टेटस के लिए, तो वहाँ इन चीज़ों पे ना जाएं कि जी प्रीमियम सर्विस मिलेगी या नहीं. डॉक्यूमेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें. तो लोगों से जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो 20 ईयर की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कि 2 तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं. पहले स्टार्टिंग पॉइंट कि आप इस मुल्क में जब आए हैं आपके पास वीज़ा स्टैम्प थी या नहीं थी. काफ़ी लोग वो मिलते हैं जो कहते हैं हाँ जी हम जब इस मुल्क में आए थे, हम स्टूडेंट आए थे या विजिटर आए थे, और इन वन वे और दी अदर उनके पास एविडेंस होता है कि उनके पास स्टैम्प लगी होती है कि वो इस दिन इस मुल्क में आए थे. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्टैम्प नहीं होती कि वो किस दिन इस मुल्क में आए थे, बिकॉज दे हैव कम थ्रू इलीगल मीन्स इस कंट्री के अंदर. तो उसका भी मैं बताता हूँ कि क्या करना पड़ता है. फिर सेकंड उनको एविडेंस चाहिए होता है कि आपने कंटिन्यूसली 20 साल इस मुल्क के अंदर गुजारे, यानी कि अपने कंट्री छोड़ के नहीं गए, यानी कि एवरी ईयर यू वर हियर. तो उसका उनका फॉर्मूला ये होता है कि जी आप हर साल का हमें एविडेंस दें कि यू वर हियर. अगर किसी के पास पूरे 20 साल का पासपोर्ट है तो वो तो बड़ा आसान है, पासपोर्ट के पेजेस दे सकता है, उसमें लिखा है कि कोई एंट्री नहीं है, कहीं एग्ज़िट नहीं है, तो जी कहाँ मैं जाऊँगा. लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो फिर उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करना होता है कि देखें जी हर साल हम इस मुल्क में रह रहे थे, तो हर साल का एविडेंस आपने देना है. उसमें कभी कभी इशू ये आ जाता है कि पहले फ्यू इयर्स के एविडेंस कुछ लोगों के पास नहीं होते. अक्सर मैंने लोगों के साथ देखा है कि पहले 6-7 इयर्स उनके पास कोई एविडेंस नहीं होते, और उसके बाद क्योंकि होम ऑफिस को लगातार वो एप्लीकेशंस डाल रहे होते हैं तो उनका एक पोर्टफोलियो बना होता है होम ऑफिस के साथ. तो उस सूरत में एक आपके पास मस्ट है कि एड्रेस हो कम से कम, क्योंकि सारी बात है आप कहीं भी रह रहे हो एड्रेस तो आपके पास होगा. और फिर ट्राई करें उस जगह पे जाके कि जो नेबर्स हैं उस एड्रेस पे रहने वाले, या जो लैंडलॉर्ड था, या आपके जो फैमिली मेम्बर थे जिनके साथ आप रह रहे थे, वो कोर्ट में पहले तो होम ऑफिस को गवाही दें कि हाँ जी दे वर हियर, यू वर विद देम, और आप यूके के अंदर थे, और फ्यूचर में कोर्ट में आने के लिए भी राज़ी हो जाएं. तो इन अदर वर्ड्स यू लुकिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स, यू लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, यू लुकिंग फॉर एसोसिएट्स जो जानते थे कि आप काम कर रहे थे या आप रह रहे थे इस जगह पे, एंड यू वर इन द यूके, जो शुरू में होम ऑफिस को इन राइटिंग अपनी स्टेटमेंट दें. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर होम ऑफिस इनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता तो दे आर विलिंग टू कम टू कोर्ट फॉर यू, और वो कोर्ट में बयान दें कि हाँ जी हम जानते थे कि इन पीरियड्स के अंदर ही वॉज लिविंग हियर. तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए देन रादर देन रिलाइंग ऑन द प्रीमियम सर्विस. सो थैंक यू सो मच आपके कॉल का मेरे भाई. अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Hello. Hi. Good evening, sir. I want to ask you that I have 2 kids and I am on 2.5-year visa. And my visa is... Hello? Yeah, I'm listening to you. Yeah, my visa is going to renew in November again. And in 2 kids, one of my daughter is from India. And she is now 15 years old. So can we apply for her the indefinite, or we have to take a visa for her again? All right. Thank you so much for your call, ma'am. Normally what happens is that when your children have been living here, who are born here, and they've lived here for 10 years continuously, they can apply for indefinite leave to, I mean, technically they straight away apply for registration as a British citizen. Or their children who are not born here but have lawfully completed 10 years
even coming to a certain age, they can apply for indefinite leave to remain. I think you're referring to whether we could, because there is an element within the Home Office where they say that anybody can make an application for settlement. Now, if you're referring to that element, that perhaps we could make an application for settlement for her on the basis of discretion, then the discretion is 100% with the Secretary of State. I cannot turn around and say to you, oh, in certain scenarios, we've known the application was made and settlement was granted. In fact, I'll tell you something interesting as far as the Home Office is concerned. Because I've been involved with these applications for many years, a lot of these parents, where the children live 7 years of their life in this country, of course they have to go on the 10-year route. A lot of these children, by the time of the second and third extension, were almost 17, 18 years of age, meaning they were coming to an age where they had to attend university. And because of their current status, because they did not have indefinite leave to remain, they were not given student finance unless they appealed to the university for a, you could say, university grant or a scholarship. The student finance companies were not giving them any loan because they said you must have indefinite leave to remain. And their parents started making application for settlement on the basis that, look, our child is here. You said to our child that they can stay here after 7 years, and after 10 years, you're going to give them indefinite. Now, because they're going to university, give them indefinite. In response to that, Home Office actually changed the policy. And in the new policy document, I don't know if it's still upgraded, they said that if you make an application for settlement on the basis that your child is about to go to university, and because of that reason you want indefinite so they could be treated as a local student, as a resident, and they be given student finance, we will not accept those applications. So the Home Office is quite stringent on that criteria. So all I'm saying is that because it's a discretionary policy that anybody can apply for settlement, if you have the resource, you have the money to pay for the legal fee, to pay for the Home Office, then you can give it a try. But there is no precedent, you know, like there are precedent that although this is a discretionary policy, that any child born in this country who comes to the age of 10, continuously lived here, they'll be given registration as a British citizen. It's a discretionary policy, but they do apply discretion in favor of the applicant. But these children who come under the 7-year route, I have not seen too many cases I could turn around and say to you, yes, oh yeah, you apply for SETO, they'll give settlement, because I've not seen that to be the case. So perhaps you have to reconsider your options. But if you have the resource, you have the money, then of course you can give it a try. But remember, there is no precedent that, I don't know a lot of cases where people have made this application under the discretionary rule that, oh, my child is 15, please give them settlement because they'll be adult very soon and they'll be going to university very soon. I presume that's what you're thinking at. Then I'm not seeing that the Home Office is being favorable to those applications. Normally, the children who've attained their 2.5-year visa based on a certain immigration rule that says that any child who's lived here for 7 years can apply for 2.5-year visa. Those children build up their 10 years lawful residence, and then they apply for indefinite leave to remain on the basis of long residence, unless one of the parents gets indefinite before them, then they can apply for registration as a British child. So thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, मैंने आपसे ये एक बात पूछनी है. एक लड़का है, वो सच्ची उसकी खाला है ना, वो इधर उसको लेके आई है. पता नहीं उनके दरमियान में पता नहीं क्या बात हुई है, क्या नहीं बात हुई है. तो वो कह रही है कि कोई लड़की रखी हुई है पाकिस्तान ना जी. तो उसके बाद वो 1 साल इधर रहा है, तो पीछे उसका 3 महीने हो गए पाकिस्तान गया हुआ है. तो उसकी खाला कह रही है कि उनको धमकियां दे रही है कि आप ये इधर नहीं आ सकता ना. लेकिन उसके पास 1 साल तकरीबन 27 माह का होता है, वीजा होता है 27 माह का, 27 का. तो 1 साल भी उसके पास पीछे है और उसने 28 को वापसी पे भी आना है ना. तो वो अब उसकी खाला करेगी तुम इधर नहीं आ सकते. पता नहीं क्या वीजा उनको किस बात पे मिला. उस लड़के, उसकी एज क्या है लड़के की? शादी की है उसने, अपनी खाला की लड़की के साथ शादी की है, तो उन्होंने बुलाया. ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ. मैं समझ गया अब क्या बात हुई है. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, होता ये है कि जो स्पाउस वीज़ा मिलता है वो डिपेंडेंट होता है स्पाउस के ऊपर. तो अगर स्पाउस चाहे और होम ऑफिस को ये बता दे कि जी हमारी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गई है,
تو بالکل ہوم آفس لیٹر دے سکتا ہے ان کو کہ ہاں جی ہم آپ کا ویزا ختم کر دیا، لیکن ان کو یہ لیٹر ملنا چاہیے. تو میرے خیال سے اگر وہ جہاز پہ بیٹھ کے ادھر آ جائیں اور اگر ادھر ایئرپورٹ پہ ہوم آفس والے ان کو کہتے بھی ہیں کہ جی ہمیں بتایا ہے آپ کی وائف نے کہ اب وہ آپ کو اسپانسر نہیں کرنا چاہتی، تو ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے ان کے پاس کہ اگر ان کی ریلیشن شپ میں بچہ ہے تو یہ بچے کی بیس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بلکہ 3 آپشنز ہیں ان کے پاس. پہلا آپشن یہ کہ اگر ان کے پاس بچہ ہے تو یہ بچے کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ہوم آفس کو ایئرپورٹ پہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اگر وہ ایئرپورٹ پہ نہیں روکتے اندر آ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی میں وہ اپلیکیشن ڈالنا چاہتا ہوں بچے کی بیس پہ. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ وہ سوئچ کر سکتے ہیں اگر ان کے امپلائر ہیں کوئی جو ان کو ورک پرمٹ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے آج کل ایشو یہ ہے کہ دے انسسٹ کہ آپ کنٹری واپس جائیں، لیکن کوئی ایسا سوئچ جس کے اندر سوئچنگ الاؤڈ ہو، یعنی کہ سب سے جو آبویس سوئچنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپلائمنٹ کی، کہ اگر آپ کو کوئی ایسا اسپانسر مل جائے جو آپ کو اسپانسرشپ دے سکے تو پھر وہ ٹیئر 2 کے اوپر سوئچ ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز ہوتی ہے ڈومیسٹک وائلنس، کہ اگر وہ جو لڑکا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہی از اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس تو پھر وہ ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن بھی ڈال سکتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس میں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف مار ڈھار یا کسی کو مارنے کو ڈومیسٹک وائلنس نہیں کہتے. جو ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے یا جو ایموشنل ابیوس ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ابیوس ہوتا ہے، یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتا ہے. لیکن بیفور میکنگ این اپلیکیشن ود ڈومیسٹک وائلنس پلیز بی ویری کیئرفل، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایویڈنس کا ایک ٹیبل ہے، تو میک شیور آپ اس ٹیبل کو فالو کریں، یعنی کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے اس کے اوپر مشورہ لیں. سو جو ان کی مدر ان لا نے ان کو بولا ہے بالکل ٹھیک بولا ہے کہ جی ہم نے کیا پتہ انہوں نے ہوم آفس کو بتا دیا ہو کہ بھئی اب ہم اس کو اسپانسر نہیں کرنا چاہتے، اور بالکل ہوم آفس پھر کہے گا شخص کو کہ اوکے جی اب آپ کا ویزا ہم ختم کر رہے ہیں بیکاز آپ کی اسپاؤس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو اسپانسر نہیں کرنا چاہتی. لیکن دیٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. بندے کے پاس آپشن ہوتا ہے کوئی اور اپلیکیشن ڈالنے کا. تو میرے خیال سے ان کو یہ چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں واپس آئیں. اگر ان کو ایئرپورٹ پہ روکا جائے تو وہ پھر ایکسپلین کریں کہ وہ کون سی اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ان کو IS-96 دے کے بھی ریلیز کر سکتے ہیں، یا موسٹ لائکلی ان کو آپشن دیں گے ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ کہیں گے مجھے تو کوئی خط نہیں ملا، میں تو آرام سے گیا تھا چھٹیوں پہ، تو وہ پھر ان کو آپشن دیں گے لیٹر ایشو کرنے کی، بیکاز لیٹر ایشو کرنا مینڈیٹری ہے ان کو. یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی ہو جائے. لیکن وہ جو میرے خیال سے ان کی مدر ان لا کو بتانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ جی ہم نے ہوم آفس کو انفارم کر دیا ہے اور آپ کا ویزا کینسل ہو جائے گا. لیٹر جب ان کو ملے گا پھر وہ کہیں گے کہ ہاں جی میرا ویزا کینسل ہوا ہے، لیکن اس میں پھر آپشن ہوتی ہے کہ ہی کین میک سم ادر اپلیکیشن. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ 26 ملک میں آئیں تو آ کے کسی کمپیٹنٹ پرسن سے مشورہ کریں اپنے حالات کے اوپر، اینڈ دین ہی کین سی ہز آپشنس کہ کون سی اور اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. ادروائز آبویسلی یہ ایشو بالکل ہے، کیونکہ ایک لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی جب تک ڈیورس نہیں ہوتی ہمارا ویزا رہتا ہے. وہ یورپین لا میں ہے کہ جب تک ڈیورس نہ ہو ہمارا ویزا رہتا ہے. برٹش لا کے اندر اگر آپ کی وائف انڈیفینٹ ہے یا برٹش ہیں اور وہ ہوم آفس کو بتا دے کہ ہماری سپریشن ہو گئی ہے، میں اس کو اسپانسر نہیں کرنا چاہتی، یا ہسبینڈ وائس ورسا، تو ویزا وہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، آف کورس آپ کو انفارم کر کے. تو یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو بھائی جان، کیسے ٹھیک ہو؟ جی بالکل خیریت سے. مجھے کار میں بولا گیا طارق بھائی کوئک جواب دینا ہے بیکاز ہمارا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، تو آئی ڈو اپالوجائز، لیکن آپ اپنا سوال پوچھ لیں. میرے چھوٹے چھوٹے 2 کوشچن ہے بھائی جان. میں یہ پوچھنا تھا، میں برٹش ہوں تو میرے ہسبینڈ علیکس تھا تو اس کو 2.5 سال کا ویزا ملے سے، پر ہمارے جب ہم نے اپلیکیشن ڈالی تھی تو ہمارے سسٹر بولتا تھا کہ ہم کو 5 year کے روٹ پر ڈالیں گے، اور انہوں نے ہمارے کو 10 years کے روٹ پہ ڈال دیا. تو وہ ہمارے سسٹر ہوتا ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ دوبارہ ہم 2.5 آپ انگلش میں بات کر لیں. I'll answer you in English, don't worry about that. آپ اس کا کی ہو سکتا ہے 5 سال کے بجا سکتے ہیں. دوسرا کوشچن یہ ہے obviously 80 سوری نہ گو ہیڈ کوئی بات پوچھیں دوسرا سوال. ایک اور بات ہے کہ ہم obviously I can't become pregnant and my husband wants to have a baby. تو ਜੇ ਅਸੀਂ surrogate ਮਮ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਲੱਭ ਕੇ surrogate ਬਣ ਸਕਦੇ ہیں, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ میں ਲਿਆ ਸਕਦੇ ہیں as I'm a British citizen. Alright, thank you so much. Thank you ma'am. دیکھیں جہاں تک پہلی سوال کا جواب ہے، بالکل آپ 10 years سے 5 year پہ سوئچ ہو سکتے ہیں. اگر ہوم آفس نے آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں آپ کی اپلیکیشن میں شارٹ فال ہے. میں نے آپ کا کیس نہیں پڑھا تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی جگہ آپ کی اپلیکیشن میں شارٹ فال ہے،
لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہوم آفس نے جو آپ کو ویزا دیا وہ غلط دیا، ان کو 5 ایئر پہ دینا چاہیے تھا، تو اب کیونکہ انہوں نے ویزا دے دیا، آپ اپیل کی جو آپ کے پاس ریمیڈی ہے وہ ہے جوڈیشل ریویو اپلیکیشن، کہ سب سے پہلے آپ ریئیکشن پروٹوکال کریں گے اور پھر جوڈیشل ریویو کریں گے. میرٹ کیا ہے اس کے اندر، کیونکہ میں نے کاغذات نہیں پڑھے میں نہیں بتا سکتا، آئی ڈو اپالوجائز. جہاں تک بات ہے اڈاپشن کی، اگر آپ نے پہلے شو میں نہیں اب آئی ہیں تو میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، فرسٹ آپشن از بیٹر آپشن از گو تھرو دا اڈاپشن ایجنسی، تو وہ آپ کو ہر چیز کے اندر ہیلپ کریں گے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کاؤنسل سے، اینڈ آئی تھنک دیر از اندر ایجنسی، ابھی اس کا نام میرے ہیڈ میں نہیں آ رہا، ان سے کانٹیکٹ کر کے پہلے آپ کو ایلیجیبلٹی اپنی اسیس کروانی ہے کہ ہاں آپ بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک پروسیس ہے 5-6 مہینے کا. تھینک یو سو مچ، کیونکہ مجھے کان میں بولا جا رہا ہے طارق بھی ہمارا ٹائم پورا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آن دا شو ایوری ویک. پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کریں، اور جتنا زیادہ پیار دیتے ہیں اتنا آئی ایم گریٹفل. اب آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.